प्रोफेसर सिराज अजमली के मकाले के बाद मैं सोच रही थी कि अब दूसरे मकाला निगार किस पहलू से कैफ़ी आज़मी को पेश करेंगे, मगर कैफ़ी आज़मी की अदबी दुनिया इतनी वसी है कि उसके इतने पहलू हैं कि हर पहलू से कुछ न कुछ नया कहा जा सकता है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जनाब प्रोफेसर फ़ारूक साहब का कि उन्होंने नए ज़ाविये से कैफ़ी आज़मी की सोच को, उनकी समझ को, उनकी अप्रोच को पेश किया। बहुत बहुत आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। हम लखनऊ से चले थे, अलीगढ़ गए, अलीगढ़ से फिर होते हुए शताब्दी से कानपुर आए। चलिए अब हमारा सफ़र जो है वो लखनऊ पर रुक रहा है। मैं दावत दे रही हूँ मोहतरम तो नहीं कहूँगी लेकिन कह देती हूँ मोहतरम जनाब नैयर जलालपुरी साहब से। ये भी कुछ ना कुछ से पहले मैं ये ताज पर जो बात हो रही है, वाकई आपने अजमली साहब ने और आपने फ़ारूक साहब ताज के लिए शायर ने भी यही कहा था कि मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनके सन्नाई ने बख्शी है उन्हें शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम व नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील। शायर ने भी ये बात दूसरे पहलू से ताज के बारे में सोची थी। आइए नैयर साहब। साबरा आपा, ग्रामी कद्र अम्मा रज़वी साहब, उस्ताद मोहतरम शारिफ साहब, मोहतरम प्रोफेसर फजल इमाम साहब, शैलन सागर जी और वलायत जाफरी साहब से सजी हुई शह नशीन, और उधर वक़ार भाई और प्रोफेसर ज़फ़रुद्दीन की गुफ्तगू को मैं सलाम करता हूँ। वक़ार भाई की गुफ्तगू को सईद भाई, प्रोफेसर अहमद अब्बास साहब, प्रोफेसर फ़ातमी, प्रोफेसर अजमली और डॉक्टर उमैर, प्रोफेसर फ़ारूक, ये सब लोग मेरे करम फरमा। असल में ये जो मकाले का मौजू है जनाब सदर, वो हमारे सईद भाई का दिया हुआ मौजू, और मुसलसल वो मुझसे कहते रहे कि एक मज़मून तुम ऐसा लिखो कि कैफ़ी की शायरी पे मीर अनीस के असरात। फिर मैंने कहा कि कुछ चीज़ें तो मेरे पास हैं जो उनके कुल्लियात में हैं, मगर वो मनार हिदायत, तो इन्होंने कहा मेरे पास वो है। तो मनार हिदायत इन्होंने, इसकी आवाज़ को कुछ हो गया क्या? हाँ, तो साबरा हबीब साहब का हुक्म था तो वो इनसे मरूब हो गया। खैर, तो नहायत संजीदगी की दरख्वास्त है, मैं ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा। मकाला बहुत तवील है मेरा, मगर मैं 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू करता हूँ अपने माकाला जो उसके अंदर मैंने कहा है। तो इन्होंने मुझे ये मौजू दिया, फिर एक मनार हिदायत की कापी भी दी जिसमें सफ़ा 5 से सफ़ा 15 तक का मवाद मौजूद है, उसका माक़बल और माबाद नहीं मुझे मिल सका। फिर मैंने हिलाल भाई को, पाकिस्तान में हिलाल नकवी को राब्ता किया तो उन्होंने वो मुकम्मल मुझे भेजा, मगर उस पर सन इशाअत नहीं दर्ज था। फिर उन्होंने 1985 की कैफ़ी आज़मी की मुलाकात का हवाला दिया कि उनसे उस सिलसिले में जो बात हुई। तो फिर ये मीर अनीस के असरात से ज़रा सा और बुलंद हो के उस पूरे फ़िक्र फ़लसफ़े पे ये मेरा मकाला जो है वो मुहित होता है। मगर मैं ज़रा सा ये देखते हैं कि कैफ़ी आज़मी क्या है, जो इश्तराकी नज़रिया है, ये जो इनकलाब है, वो कहाँ से आता है। तो इसके जो 2-4 हमारे पास नुक्ते बनते हैं वो ये कि पहले वो जबली निज़ाम, मेरे ख़्याल से प्रोफेसर ज़फ़रुद्दीन साहब अगर इस पर तवज्जो देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और मैं हर मौके पे ऐसे ही मैं मुखातिब कर सकता हूँ जो जहाँ से भी मैं कोई, इस छोटे से हाल में एक बड़ा मसला ये है कि छोटी सी आवाज़ भी वहाँ से ज़्यादा यहाँ आती है। ये इस हाल का मामला है। तो वक़ार भाई मैं अर्ज़ करूँगा आपके सामने, और मैं वो चेक भी आपको मैं बाद में दे दूँगा भाई साहब, वो आप थोड़ा सा ज़रा सा आप आगे को बैठ जाएँ, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ। आप जी बहुत अच्छे, मैंने आपके कल नामौजू मिसरे भी सुने थे, आज मेरा मौजू मकाला सुन लें आप। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं ज़रा सा, तो वो जो हज़रत आदम से लेके हज़रत इब्राहीम तक, और हज़रत इब्राहीम से लेके मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तक, और फिर इमाम अली से लेके इमाम अली रज़ा तक, और फिर इमाम अली रज़ा से लेके अतहर हुसैन रिज़वी तक, जो वो एक सिलसिला है जो एक तहज़ीब को कायम भी करता है और समाजी रवैयों के लिए इनकलाब भी बर्पा करता है। और फिर जब हम मकानी सतह पर देखते हैं तो वो जो आज़मगढ़ का जो पूर्वांचल वाला इलाक़ा है, जो ज़िले तो अलग अलग बदलते रहे, मगर उधर बनारस है और फिर श्रावस्ती है और फिर आज़मगढ़ है और फिर मऊ है और फिर बसरा-ए-इम्मा है जहाँ से फजल इमाम साहब, ये सब इलाक़े जो हैं पूर्वांचल का जो इलाक़ा बनता है, इस इलाक़े को जहाँ तक
ہمارا مطالعہ اور مشاہدہ کہتا ہے یہ ہمیشہ ان سماجی رویوں کے دھاروں کے خلاف چلا جہاں سے انقلاب کی آواز بلند ہوئی. یہ مکانی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے آپ مہاتما بدھ سے اس کا سلسلہ قائم کریں، چاہے واتسلیہ سے اس کا سلسلہ قائم کریں، چاہے کبیر سے اس کا سلسلہ قائم کریں، اور چاہے اعظم گڑھ کے تمام شاعروں اور ادیبوں سے کیفی اعظمی تک کا اس کا سلسلہ آپ قائم کریں. اور سیاسی حضرات بھی، عمار رضوی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ میں اگر اس کی تفصیلات میں جاؤں گا پھر 40 منٹ تک کی میری گفتگو ہے، اس لیے میں اشاروں میں صرف بڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ ہم جب زبانی طور پر ہم بات کرتے ہیں تو وہ علاقہ پورا اعظم گڑھ کا، جو اب پھر اس وقت جس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی موجودہ سیاسی منظرنامے میں، ہمارے بابا اعظمی کی جو نئی فلم آ رہی ہے اس کے ذریعے سے وہ جو اعظم گڑھ کا علمی جو جڑیں ہیں وہ سیرہ وہ پھر سے پیش کر رہے ہیں. شاید اس علم کو فلم تک لانے کے بعد پھر اعظم گڑھ کے علم پہ پھر کچھ گفتگو ہو سکے. یہ اس کا مکانی تعین ہے. اب ہم جب اسپیس اور ٹائم کے ساتھ ساتھ میں کیفی اعظمی کے اس عہد پہ غور کرتے ہیں تو 1919 اور 19 کا دور ہے، یعنی 1919 میں وہ پیدا ہوتے ہیں اور 19 گھر گھر پڑھے جاتے ہیں. پھر ہم جب انیس کے ساتھ میں کیفی اعظمی کے اس بنیادی فکر کو جس میں وہ مطالعے شامل ہیں تو مجھے لگا کہ حماسہ، متنبی، ابو نواس سے لے کے فارسی کا رومی اور سعدی، کل سے گفتگو ہو رہی ہے مگر ابھی نئی گلستاں اور نئی بوستاں جو ان کا پورا سلسلہ تھا اس پہ کوئی گفتگو میرے خیال سے نہیں ہو سکی، یا میں تاخیر سے آیا، شاید صبح میں ہوئی ورنہ ہونی چاہیے. تو وہ سب ان کے خمیر میں ہے ہم جس روایت کی اور جس کلاسک کی بات کرتے ہیں. حماسہ کا جو خاص طریقے سے جو انقلابی پس منظر ہے اور میدان جنگ سے اٹھے ہوئے جو نغمے ہیں، گھوڑوں کی، جہاں سورہ رات پورا یاد آ جاتا ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلی ہوئی چنگاریوں سے انقلاب کا سورج جہاں روشنی مانگتا ہے، یہ وہ جو حماسہ کا جو مزاج ہے. اور پھر وہ انقلاب جو ایران کی سرزمین پہ اٹھا اور آسمان کی آنکھوں نے دیکھا، جہاں سمرقند اور بخارا اور ترمذ سے رضوی سلسلہ ہندوستان تک آیا اور اعظم گڑھ تک پہنچا. یہ پورا ایک نظام جو ان کے خمیر اور ضمیر کا حصہ بنتا ہے، وہ کیفی اعظمی ہمارے سامنے آتا ہے. عمار رضوی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے ذریعے سے یہ گفتگو آگے بڑھے، آپ کے حوالے سے تک میں آپ کو سند بنانا چاہتا ہوں چونکہ یہ پوری رضوی سلسلے کی بات ہے. تو پھر وہ جو حضرت علی کا جو نظام ہے نہج البلاغہ کا، آپ یہ سمجھیے کہ ہمیشہ یہ جو مارکس کا جو نظریہ آتا ہے، جو اشتراکی نظریہ آتا ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ قلم چلانے والا تلوار نہیں چلا سکتا. قلم چلانے کے لیے انگلیاں نازک ہونی چاہیے، تلوار چلانے کے لیے انگلیاں سخت ہونی چاہیے. لیکن صرف یہ علی کا نظام ہے کہ جب انگلیاں چلاتا ہے تو نہج البلاغہ بنتی ہے، اور قلم چلاتا ہے تو فتح ہے، اور وہ جب تلوار چلاتا ہے تو وہ خیبر کی دروازے کو انگلیوں سے بلند کر لیتا ہے. وہ جو اشتراکی نظریہ تھا. تو اب ہم جب حضرت علی کے اس نظام کو دیکھتے ہیں تو منار ہدایت کی جو پہلی نظم ہے مزدوروں کا پیشوا، یہ حضرت علی کے لیے کیفی اعظمی کہتے ہیں. اور کیفی اعظمی نے بتایا کہ میں نے 1944 کے بعد، یعنی پہلی جنگ عظیم ہو چکی، دوسری جنگ عظیم ہو چکی، اب ہم جس مزاج میں، جس ماحول میں کیفی اعظمی کی تربیت ہوتی ہے، وہ ماحول کون سا ہے؟ لینن ہے، لدتسے ہے، اور لوممبا کا قتل ہے، اور مارکس ہے، یہ سارے نظریے ہیں. اور یہاں پہ ہندوستان کی آزادی کا نغمہ اور پربھات پھیریاں. احمد عباس صاحب، میرے خیال سے آپ کی بات بہت قیمتی ہے، میں اس میں شامل ہوں گا، تھوڑی دیر کے بعد روک لیں تو میں اس سے بھی فائدہ اٹھا سکوں گا. تو میں صابراپا، میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں. تو میں بڑی تیز قسم سے، میں وہ لوگ جو مجھ سے گفتگو کر رہے تھے میں وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا جاتا تھا مقالے سننے کے لیے. تھوڑی سی میں گفتگو کر رہا ہوں، اس میں بھی کئی رد جگہیں ہیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے، اس کی درستی کر دیجئے گا آپ میرے ساتھ. تو اس معاشرے میں جہاں غلام ہندوستان آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہاں ایک رضوی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک آنکھیں کھولتا ہے اور وہ اس دنیا کو دیکھتا ہے، پھر وہ اپنی جڑوں کو تلاش کرتا ہے. تو نہج البلاغہ کا علی اسے ملتا ہے، اور پھر اس علی کے لیے جو مارکسی نظام کے مواد وہاں ملتے ہیں. میں لندن میں تھا اور عمار رضوی صاحب نے فون کر دیا تھا اپنے اعزا کو، اور اس وقت اس کا پہلا باب آیا تھا، ایک کتاب انیتا رائے نے لکھی، گورنمنٹ فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا گاڈ. اور لوگوں نے اس کتاب کا وہ جو پہلا چیپٹر تھا وہ نکال کے مجھے پڑھایا اور کہا اس پہ آج آپ کی تقریر ہوگی. تو مجھے اچھا لگا اور میں نے وہ تقریر کی. لیکن اس کے بعد سے ہم نے مارکس کو نئے طریقے سے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے داس کیپٹل میں جو نہج البلاغہ اور قرآن کے عناصر تلاش کیے. پھر مارکس کا جھوٹ بھی ہمارے سامنے آیا. مارکس کہتا ہے کہ مجھے جرمنی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی،
وہ صرف اور صرف اس چوری کو چھپانے کے لیے کرتا ہے جو قرآن اور نہج البلاغہ سے اس نے کی تھی. اس لیے کہ وہ انیتا رائے نے اس میں عجیب و غریب بات لکھی کہ جو علی کا خط مالک اشتر کو گورنر بناتے وقت لکھا گیا، داس کیپٹل سے لے کے یو این او کے چارٹرڈ تک کوئی ایسا پوائنٹ آج تک مینشن ہی نہیں ہوا جو مالک اشتر کے خط میں علی نے لکھ نہ دیا ہو. بہت ذمہ داری سے یہ بات کہتی ہے. اور پھر میں نے وہاں کے لوگوں سے، اس پورے نظام سے بات کی اور وہ لوگوں نے گواہی دی اس بات کی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے انسانی برابری اور مساوات اور مستحصل اور مستحصل اور مزدوری اور آجر اور اجیر کا جو نظام ہے وہ اس خط میں موجود. اور پھر اس کی آپ یہ ترقی پسند تحریک کے مسائل اپنی جگہ، مگر جو اس کی رومنٹسزم ہے، جب ہم ایک مثالی جمہوریہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایک مثالی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو وہ مالک اشتر جس کو علی گورنر بنا کے بھیجتے ہیں، جب وہ اپنی سرحد پہ پہنچتے ہیں تو قتل کر دیے جاتے ہیں. وہ اپنے کو نہیں بچا پاتا مگر اس خط کو بچا کے نئی نسلوں تک پہنچا دیتا ہے، اور سید رضی تک وہ خط پہنچ جاتا ہے اور وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب اس خط کو سامنے رکھیں آپ. اب یہ کیفی کی پہلی نظم ہے جو مزدوروں کا پیشوا، اس کے 2-3 بند آپ سماعت کریں. نگاہ شوق تھم کیوں جرت پرواز کرتی ہے، یہی مزدور ہے جس پر خدائی ناز کرتی ہے، اسی کا بیلچہ تھالوں میں امرت کھول دیتا ہے، جبین عرض کی پرروب گرہیں کھول دیتا ہے، اسی کی تیغ کا دمخم ہے فرمانے پیمبر میں، اٹھی تھی یہ احد میں، بدر میں، خندق میں، خیبر میں، اسی کی نبض میں شعلہ حمیت کا بھڑکتا ہے، اسی کی مٹھیوں میں حریت کا دل دھڑکتا ہے، دیا انسانیت کا درس خوں آشام مندوں کو، سدھایا پھانت کر خطرے میں دختر کش درندوں کو، جہالت کی لہد پر مشعل علم و ہنر رکھ دی، شب تاریک کے دامن میں بنیاد سحر رکھ دی، پرویا ایک ہی رشتے میں بندے اور سلطان کو، کوئی ترتیب دے جس طرح سے خواب پریشاں کو، مٹا کر رسم کوہنا نظم نو کی ابتدا کی ہے، یہ پہلا انقلابی ہے، یہ پہلا اشتراکی ہے. نظر اٹھ کر جو شاہانہ غربت سے ملاتی ہے، کلیجہ تھام کر سرمایہ داری بیٹھ جاتی ہے، کہاں ہیں وہ جو خود کو پیشوائے قوم کہتے ہیں، ہوس کے حرص کے الجھے ہوئے جھرمٹ میں رہتے ہیں، پرکھ لیں دیکھ لیں درس تمدن جن کو ازبر ہے، یہ مزدوروں کا لیڈر ہے، یہ جانبازوں کا لیڈر ہے، تڑپ کر تل ملا کر مفلس و مقہور اٹھے ہیں، اٹھایا ہے تیری تعلیم نے مزدور اٹھے ہیں. پھر وہ مقطع کی طرف جاتے ہیں. نظم اور بھی ہے. سلگ اٹھے گا جب دامن نظام مہربانی کا، صلا کیفی تجھی سے لے گا اس آتش بیانی کا. اب آپ دیکھیں اس میں علی کو پہلا اشتراکی کہا گیا جبکہ رسول کی موجودگی میں، لیکن جو ان کا فلسفہ نظام ہے، جو ان کا فلسفہ پیغمبری ہے، اس میں اشتراکی کی دیکھیے نظام قائم کرنا یہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے محمد مصطفیٰ کا کام ہے، لیکن اس کی عملی تعبیر پیش کرنا یعنی قرآن کریم کی عملی تفسیر پیش کرنا یہ علی اور نہج البلاغہ کا کام ہے، اور اس کو میدان کربلا میں مقتل میں اس معراج تک لے جانا. دیکھیے محمد مصطفیٰ کی معراج کو ہم معراج بشری کہہ سکتے ہیں، معراج رسالت کہہ سکتے ہیں، لیکن بشریت کی معراج حسین کے مقتل میں ہوتی ہے، عاشور کو ہوتی ہے. یعنی وہ جو غلامی کا تصور ختم کرنے کے لیے رسول نے نظام بنایا تھا، وہ بہت دنوں تک نہیں چلا. اس کے لیے 7 پیڑھیوں کا 2 حصہ 14 اس سلسلوں میں بنایا گیا تھا، اور بیچ میں ہی وہ جو خود غلام تھے وہ غلام خریدنے لگے، اور یہاں سے اسلام میں بھی وہ گڑبڑیاں شروع ہوئیں. یہ سب مسائل اپنی جگہ، لیکن اس کی عملی تفسیر دیکھیں جس طریقے سے علی نے قمبر کو قیمتی لباس خریدوا کے اپنا جو کامریڈ حضرات جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. سر مجھ سے کل کہہ رہے تھے کہ تم تو ادریس کی، سر میں جو دوسروں کے ساتھ کھاتا ہوں ادریس کی بریانی، مگر میں خود اپنا ٹفن جو لے کے جاتا ہوں ڈبہ، وہ کھانا ہوتا ہے جو میرے اسٹوڈنٹ بھی شاید پسند نہ کریں. میں اتنا موٹا جھوٹا کھانے اور پہننے والا آدمی. تو جس کامریڈ کا تصور آپ پیش کرتے ہیں وہ رسول کا نظام ضرور ہے، مگر عملی طور پر علی کی زندگی ہے کہ جہاں قمبر کو قیمتی لباس خریدواتے ہیں اور خود جب وہ کوفے کے اس دارالخلافہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہی کرتا ہے جو آخری وقت رسول مجھے پہنا کے گئے تھے. یہ پہلا انقلابی ہے، یہ پہلا اشتراکی ہے.
اور پھر ابوذر کا غلام جون جس وقت حسین کے ساتھ جاتا ہے تو حسین اس کو کربلا میں اپنے زانوں پہ رکھ کے وہ تمام رنگ اور نسل کا جو فاصلہ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. یہ وہاں تک نظم جاتی ہے. خیر اب آپ بیچ میں تاج آپ نے نظم پیش کی. یقین جانیے اس کی جو علامتیں ہیں، جو اس کے استعارے ہیں، اس کے پیچھے وہ پورا جو انیس کے مرثیوں کا نظام ہے کہ جہاں ظلم کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے، مظلومیت کی، وہ سب اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جہاں فرعون اور یزید کے سلسلے ہیں. زار والی نظم آپ نے پیش کی. ایک نظم جو لینن کو 100 سالہ تقریبات کے موقع پہ جب وہ سلام پیش کرتے ہیں تو اس کے ساری لفظیات ایسا لگتا ہے کہ عابد بیمار کے مرثیے سے جانی سفر کرتے ہیں کہ وہ جن کے ہاتھوں کو تم نے پس گردن باندھا تھا آج وہ ستاروں پہ کمن ڈال رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کوفہ اور شام کا سفر طے ہو رہا ہے اور اشتراکیت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ وہ انیس کی لفظیات کا اثر. اور پھر جو ان کی مجلس شورا ہے، اس مجلس شورا میں جو ابلیس کی مجلس شورا کا دوسرا اجلاس ہے وہ اقبال کے تاثر سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں. وہ صرف اور صرف وہ 1940 کے آس پاس کا روس ہے اور امریکہ ہے اور وہ ملکوں کا جو آپسی مسائل ہیں وہ سب پیش کرتے کرتے مگر پھر وہ یہاں تک آ جاتے ہیں ان مسلمانوں پہ. وہی جو اقبال کی بنیادی فکر تھی مجلس شورا میں ان کا 5واں مشیر کہتا ہوا نظر آتا ہے، کیوں فروغ اشتراکیت سے تو ہے دردمند، اب ہیں مسلم بھی اسی پرچم کے نیچے سر بلند، اس طرف سے سرنگونی سرفرازی اس طرف، مصر کو کیا دیکھتا ہے دیکھ سوئے تاشقند، ہاتھ بدھوا کر پڑھائی جن سے ملا نے نماز، پھینکتے ہیں آج وہ چاند اور تاروں پر کمند، ہیں وہی شیر خدا کے شیر جو آزاد ہوں، ورنہ محکومی میں بن جاتے ہیں وہ بھی گوسفند. تابہ ممبر آ گیا گلیوں سے خون بہتا ہوا، ہوگی کب بیروت میں تیغ ید اللہ بلند، اس کو چھونے کی دوبارہ کر کے ہمت دیکھ لے، اشتراکیت کا پرچم آج ہے کتنا بلند. یہ اقبال کے اس فلسفے سے کیفی نے اس کو جوڑا. اب وہ نظم جس کے 3 حصے ہیں، حسین کا عزم، حسین کی آخری نماز اور حسین کی کامیابی. حسین کا عزم پیش کرتے ہوئے کیفی نے جو خود لکھا ہے، میں ان کا اقتباس 5-7 سطریں آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ تو اس خونی ڈرامے کا سین ہے، کیفی لکھتے ہیں، جس کا پردہ ہٹلر کے ہاتھوں نے سرکایا ہے، لیکن اس سے زیادہ وحشتناک اس انقلاب کا تصور ہے جس کے شعلے ابھی مزدور کے سینے میں بھڑک رہے ہیں. کیا خبر ہے کہ یہ شعلے کب بلند ہو جائیں اور بلند ہو کر آسمان تک جا پہنچیں. ایسے گرجتے برستے وقت میں بے محل نہ ہوگا اگر آپ کے سامنے معرکہ کربلا کا ایک دھندلا سا خاکہ پیش کر دیا جائے. جنگ دنیا کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. تاریخ میں جب سے حضرت انسان کے وجود کا سراغ ملتا ہے جبھی سے جنگ کی سرخیاں نظر آتی ہیں، لیکن معرکہ کربلا اپنی نوعیت اور اپنی خصوصیت کے اعتبار سے دنیا کی جنگوں سے کس قدر الگ ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس عظیم الشان معرکے کی فتح کا سہرا اس کے سر رہا جس کے سر و گردن میں جدائی ہو گئی، جس کے انصار بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، لیکن جس نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. جو بات آپ کر رہے تھے اس میں ساری باتیں، لیکن اس تاج سے انکار وہ اس کا لہجہ اور ڈکشن بناتا ہے، وہ اس کی جمالیات بناتا ہے. اب یہاں سے کیفی اپنی نظم شروع کرتے ہیں اور اس پورے اس اشتراکی نظام کا جو سرا ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد ہے وہ معصیت زا تیرگی چھائی ہوئی، یہ کربلا سے پہلے کا منظرنامہ ہے. عصمت کونین جب پھرتی تھی گھبرائی ہوئی، سانس لیتی تھی ضمیر دہر میں فرعونیت، عظمت موسیٰ الگ بیٹھی تھی شرمائی ہوئی، پیکر حلم میں روح ارمن تھی گرم کار، سطوت یزدانیت رکھی تھی کفنائی ہوئی، آستین آدمیت میں چھپی تھی شیطنت، نور کے دامن میں تاریکی تھی لہرائی ہوئی، پائے شر پر رکھ دیا تھا فرق طاعت خیر نے، جہل کی مٹی میں تھی تعلیم دفنائی ہوئی، قلب گیتی میں گرجتا تھا دفینوں کا غرور، زندگی فاقوں کے صدمے سے تھی مرجھائی ہوئی، اتقا کی بز میں جلتے تھے نغموں کے چراغ، زہد کے ساغر میں موجیں میں تھی بل کھائی ہوئی، شرک نے بت سج دیے تھے پہلوئے توحید میں، زانوے باطل پہ حق کو نیند تھی آئی ہوئی، مسند اسلام پر قابض تھا الہاد یزید، دہریت تھی مطلع ایمان پہ مڈلائی ہوئی، آہ جو اسلام تھا فطرت کا پہلا شاہکار، تھی اسی اسلام کی جان ہونٹوں پہ آئی ہوئی، چپ سی سادھی تھی اذانوں نے نگوں تھی طاعتیں، تھی خنک سجدوں پہ دل کی تیرگی چھائی ہوئی، روح قرآن بھر رہی تھی سسکیاں الفاظ میں، ہم تھی الجھی ہوئی، تحلیل
تھرائی ہوئی. ذرا کیفی کی اس مصروں کی بندش پہ تو غور کریں اور ان کے فن پہ اور اس کمال پہ اور انیس کی لفظیات پہ تو ذرا سا آپ داد دیں. تک رہی تھی چشمے حسرت سے سوئے قبر نبی, شرع گمراہی کی تاریکی میں کفنائی ہوئی, ٹھوکریں کھاتی تھی امت چھوڑ کر راہ ثواب, پھر رہی تھی راستی شیطاں کی بہکائی ہوئی, زر پرستوں کی جبیں پر ذوفگن تھے تاج زر, خواجگی تھی فرش استغنا پہ اٹھلائی ہوئی, ہر طرف تاراجیاں تھیں, ہر طرف غارت گری چاٹ کر خون, روح سرمایہ تھی بولائی ہوئی, ہر نظر اجدر نفس تھی, ہر زباں اقرب ضمیر, اس بہیمیت سے انسانوں پہ تھی چھائی ہوئی, اپنی ہی وسعت میں گم تھا کاروان زندگی, اپنے ہی طوفان میں تھی ناؤ ٹکرائی ہوئی, موت کا خونی پھریرا تھا فضا کے دوش پر, آخری ہچکی لبے ہستی پہ تھی آئی ہوئی, کر چکا تھا ہضم امن عامہ کو شور و شین, دفتن گھبرا کے فطرت نے صدا دی یا حسین. اب یہ جو انیس جس طریقے سے حسین کو پکارتے ہیں, یہ ایک بند, اس طرح سے کئی بند ہیں, میں اب بیچ کے بند نہیں پڑھوں گا, مگر غور کریں یہاں فطرت سے کیفی سفر شروع کرتے ہیں اور اس پورے نظام سے, اس سسٹم سے, اور پھر اس اسلام کو اس نظام فطرت کا شاہکار بتاتے ہیں, اور پھر آخر میں جب اس کی ساری قدریں یعنی اذان بے روح ہو جاتی ہے, لا الہ الا اللہ جو اشتراکی نظریہ تھا, اذان کہنے کا مطلب ہم سوائے اللہ کے کسی اور کو آقا نہیں مانتے, یہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تصور ہونا چاہیے. یہ کیفی جو سوچنا چاہ رہے ہیں کہ چپ سی سادی تھی اذانیں چپ ساد گئی تھیں, یعنی وہ مقصد ختم ہو رہا تھا, آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کو آقا بھی مان رہے ہیں, وہ کہاں سے توحید کا فلسفہ آگے آئے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ فطرت جو ہے آواز دے رہی تھی یا حسین. اب پھر وہ اس پورے نظام میں کوئی نہیں ملتا, اور وہ آواز جو ہے وہ بڑا طویل یہ ان کا نظم کا سلسلہ ہے, اور وہ اذان جا کے مدینے کے در و دیوار سے ٹکراتی ہے. پھر حسین جس چیز کو, جو رسول کا نظام تھا یعنی اسلام کا جو نظام تھا, وہ جسم پہ حکومت کرنے کا نہیں دل پہ حکومت کرنے کا تھا, جو ٹوٹی ہوئی چٹائی سے پھیلتا تھا, جو کھجور کے اس سائے میں پھیلتا تھا, جو غربت کے ساتھ پھیلتا تھا, اس میں اب وہ اس ملوکیت کی طرف جو اسلام میں ملوکیت داخل ہو گئی اس کو للکارتے ہوئے کیفی بڑے شدید لہجے میں, انیس کے بالکل رجس کے لہجے میں آگے بڑھتے ہیں, اور پھر میدان کربلا تک آ جاتے ہیں کہ کہاں ہیں کہ جو اپنے غلام لیے پھرتے ہیں, کہاں ہیں جو سبز محل کا خواب دیکھتے ہیں, اور پھر آتے آتے کربلا میں امام حسین کے اس منظرنامے کی طرف پھر وہ جنگ. دیدنی ہے بے کسی میں اتنے, اب آپ ایک ایک لفظ کے پیچھے ایک ایک فلسفہ دیکھیے گا. دیدنی ہے بے کسی میں اتنے خونخواروں سے جنگ, رہزنوں سے بددوؤں سے فتنہ آثاروں سے جنگ, امن کی خاطر بقائے حریت کے واسطے ظالموں سے بدمعاشوں سے ستم گاروں سے جنگ, جادہ تسلیم پر انسانیت کے نام پر خونیوں سے بے حیاؤں سے سیاہ کاروں سے جنگ, نوع انسان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے دیوے شاہی سے حکومت کے پرستاروں سے جنگ, بحر تکمیل محبت بحر استحکام حق, سرکشوں سے معرکہ بدعہد غداروں سے جنگ, جنہوں نے عہد کیا تھا اپنے مشن پہ قائم رہنے کے اور اپنے عہد کو توڑا انہوں نے, تشنگی میں بھوک میں بے چارگی میں یاس میں خود سروں کا سامنا, سیراب میخاروں سے جنگ, نرغہ عادہ میں اپنی جرتوں کا امتحان, خون چٹائے خنجروں سے جنگ, تلواروں سے جنگ, موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اظہار حق, چھاؤں میں تیغوں کی بے دینوں سے زرداروں سے جنگ, آفتوں کی زد پہ نفس مطمئنہ کا ثبوت, آندھیوں سے زلزلوں سے شر سے انگاروں کی جنگ. اب بیت کا یہ دو مصرع دیکھیں آپ, ہر طرف ایک ہمہمہ تھا, شور تھا, کوہرام تھا, اس پہ استقلال یہ شبیر ہی کا کام تھا. یہ کیفی جس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کو سوائے حسین کے کوئی اور نظر نہیں آتا کہ ان حالات میں جس کو ایک آئیڈیل بنایا جا سکے. بس اب جب یہ پوری جنگ ہوتی ہے, امام حسین شہید ہوتے ہیں, پھر وہ تلاش کرتے ہیں اس پیغام کو. آخر کے یہ 2-3 شعر آپ دیکھیں. پھر سنبھل بیٹھی ہے قدرت, پھر مشیت گرم ہے, پھر ہے ہستی کو حسینی جاہ و لشکر کی تلاش, پھر جوانی کھولنے کو ہے
نشان حریت پھر ہوئی ہے دوش عباس دلاور کی تلاش، جمعیت پھر جاگ اٹھی ہے، پھر ہے غربت گرم کار، پھر ہوئی ہے زندگی کو جوش اکبر کی تلاش، پھر صدا دیتی ہے قاسم کو زمین جنگاہ کی، پھر ہوئی ہے رزم گہ کو اون و جعفر کی تلاش، دیکھنا کیفی نشان حریت لہرائے گا، دیکھنا کیفی، یہ اس کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ، دیکھنا کیفی نشان حریت لہرائے گا جب جہاں کو عزم شاہ کربلا مل جائے گا، مل جائے گا، یاد آئے گا نہیں، مل جائے گا، کیفی اور یاد کر کے چھوڑ دیں تو پھر مشن کہاں بنا، جب جہاں کو عزم شاہ کربلا مل جائے گا۔ یہ جو بند ہوتا ہے پھر اسی فطرت سے، جہاں فطرت آواز دیتی ہے، اور پھر وہ فطرت لا کے امام حسین جس کو پیش کرتے ہیں، اور جہاں تلوار کو تلوار سے نہیں بلکہ گلے سے مارتے ہیں، جہاں تیر کو تیر سے نہیں بلکہ حلقوم سے توڑتے ہیں، اس حسین کو کیفی، اور پھر وہ حسین سب کچھ کرنے کے بعد جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ پھر نظم کا دوسرا حصہ، حسین کی آخری نماز، چند شعر اس کے دیکھیں آپ، خم کمر بازو شکستہ قلب و سینہ چور چور، فوج کی یلغار شدت پیاس کی غم کا وفور۔ اس پورے پورشن میں فلسفہ نہیں ہے، وہ منظرنامہ ہے کہ حسین اب سجدے میں جا رہے ہیں، مگر ایک منظرنامے کو محاکات کے ذریعے، پیکر کے ذریعے پیش کر دینا، امیجریز کے ذریعے، شب چترڑ کے ذریعے اس کا پرستتکرن کوئی آسان کام نہیں ہے جو کیفی نے کیا ہے اس وقت میں۔ سامنے ہے جہاں بھتیجے بھانجے بھائی، سامنے بے جہاں بھتیجے بھانجے بھائی پسر، خاک پر بکھرے ہوئے تسبیح زہرا کے گوہر، زلزلہ افغان جواں گھوڑوں کو کڑکاتے ہوئے، قلب گیتی توڑتے دروں کو دھڑکاتے ہوئے، مورچہ در مورچہ پہلو بہ پہلو صف بصف اتنے کافر بڑھ رہے تھے ایک نمازی کی طرف، وہ نمازی وہ مجاہد جس نے ہنگامے ستیز روک لی تھی سجدہ خالق کی خاطر تیغ تیز، نور چشم مصطفیٰ لخت دل شیر الہ، جنگ آزادی کا ہیرو حریت کا بادشاہ، جس نے ان لمحوں میں خالق کا کیا سجدہ ادا، چہرہ جب سونلا گیا تھا آفتاب زیست کا، چھاؤں میں تیغوں کی اکثر نہر بل کھاتی ہوئی، ایک طرف پیاسوں کے رونے کی صدا آتی ہوئی، سر پہ تیغ خونچکاں سجدے میں خم فرق نیاز، ہم ہیں کیا کیفی نہ بھولے گا خدا بھی یہ نماز۔ یہ نظم کا دوسرا حصہ ہے، مگر اب سجدے میں سر رکھ لینے کا مطلب شکست نہیں ہے، اس لیے اب حسین کہ اس پورے معرکے کو کیفی تیسرا ٹرن دیتے ہیں، اور یہ نظم کلائمیکس پہ پہنچتی ہے، اور اس کا عنوان قائم کرتے ہیں حسین کی کامیابی۔ جو شخص سجدے میں سر کٹا رہا ہے اسے ہارا ہوا حسین نہ سمجھنا، بلکہ وہ جیتا ہوا حسین ہے۔ مورچہ الگ ہے، جنگ الگ ہے، مقصد الگ ہے، معرکہ الگ ہے۔ حسین فاتح لیل و نہار بن کے رہا، حسین زیس کا۔ اب جیسے ترانہ، جیسے آپ پلے میں دیکھتے ہیں، اب وہ لہجہ بدل دیا، بہر بدل دی، یہ بھی کیفی کا فن ہے۔ آپ دیکھیں کہ چونکہ بہرحال وہ تھیٹر کے آدمی، تو اب یہاں سے جیسے ہمارا پلے ختم ہو رہا ہے اور وہ ہم پیغام دے رہے ہیں، حسین فاتح لیل و نہار بن کے رہا، حسین زیس کا ایک شاہکار بن کے رہا، حسین آئینہ کردگار بن کے رہا، حسین بے کس و مظلوم و بے دیار سہی، غریب و مفلس و غمدیدہ و نزار سہی، مگر وہ مانیے عز و وقار بن کے رہا۔ ہزار اس کے ستانے پہ تل گئی دنیا، ہزار اس کے مٹانے پہ تل گئی دنیا، ضمیر دہر میں وہ یادگار بن کے رہا۔ یہ ہے کیفی کی وہ نظم کہ جس کے ذریعے سے وہ اس پورے فکر و جب اپنے اس پورے فلسفے کی تکمیل کے لیے تشنگی محسوس کرتے ہیں تب حسین کا سہارا لیتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی یہ بھی صرف اور صرف مارشل دماغ نہیں سمجھ سکتا۔ کیفی کا فلسفہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد کیفی نے امام زین العابدین کے لیے نظمیں کہیں کہ اب اس کے بعد میں تلوار کے بغیر آنسوؤں سے بھی وہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اور اس نظم کا ایک شعر پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس فکر کے ساتھ میں اور اس التجا کے ساتھ میں کہ اگر کیفی کو اس تناظر میں ان کے پس منظر کو دیکھا جائے تو شاید ایک نیا کیفی ہمارے سامنے آئے گا، اور وہ 100 سال کے بعد بھی اس کی تازہ کاری ایسی ہوگی کہ اگلی کئی صدیاں اس کے حصار میں ہوں گی۔ دیکھ کو جنبش نہ تھی اور ہل رہی تھی کائنات، تھی زمانے سے جدا پیکار زین العابدین۔ یہاں سے اہنسا والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔